अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। जाहिर है जो ज़िमनी इंतखाब का नतीजा आया उसके ऊपर एक बयानिया तो बनना था, और वो बनाने के लिए जो माउथ पीस हैं वो स्टार्ट हो चुके थे रात से ही, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि अब वो क्या बयानिया बनाएंगे। तो ये पीटीआई की एक गलती ज़रूर थी। अगर इलेक्शन का बॉयकॉट किया था तो फिर तमाम के तमाम हलकों में करना चाहिए था, जबकि इन्हें मालूम है कि इस वक्त कोई भी इलेक्शन, चाहे वो किसी भी बेज़रर और गैर ज़रूरी सीट पर क्यों ना हो, वो इलेक्शन ये कभी भी नहीं जीतेंगे, ना जीतने दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी क्लियर बात थी। तो उसके बाद ज़रूरी नहीं था कि इमरान खान साहब की हिदायत के बरक्स जाकर ज़िद करके किसी एक दो नशस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता, और अगर लड़े ही थे तो फिर इतनी हिम्मत दिखाते कि जाके उसको डिफेंड भी करते, अपना वोट का पैरा भी देते और अपना इलेक्शन का जो सही रिजल्ट था वो हासिल भी कर सकते। तो जब आप ये नहीं कर सकते थे तो फिर उससे बेहतर है कि बाद में रोना धोना करें कि जनाब हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो फिर भाई आप पहले ही पार्टिसिपेट ही ना करें। तो बड़ी सीधी सी बात थी। बहरहाल मौका मिल गया नून लीग को और उनके हरकारों को कि वो अब इस 2 सीटों के ऊपर जो उनकी एक जाली जीत है उसके ऊपर वो जश्न मनाएं और एक बयानिया बिल्ड करें, और उसको तो वो ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे पूरे मुल्क में ही वो जीत गए हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एफसी हेडक्वार्टर के बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 एफसी एहलकार शहीद भी हुए हैं, काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हैं। सुहेल आफरीदी ने भी आज नमाज जनाजा में शिरकत की। इसकी ऊपर तफसीलन बात करेंगे। कप्तान से मुलाकात की जो वो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है आईनी अदालत की जानिब से। क्या केस था और क्या वहाँ पे हुआ, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जा रही है आईनी अदालत, तो उस पे ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने भी कुछ बड़े दिलचस्प इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब ज़िमनी इलेक्शन, जैसे कि मैंने आखिरी व्लॉग में आपको बता दिया था कि रिज़ल्ट चेंज करना शुरू हो चुके हैं और अब ये रिज़ल्ट बदल दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। रात गए जो आरओ ऑफिस है वहाँ पर बाहर खंदकें खोद कर, खारदार तारें लगाकर, पुलिस की भारी नफरी बुलवाकर, बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करके सारे उस ऑफिस को अंदर जो है वो कार्रवाई डाल दी गई और रिजल्ट्स जो थे वो बदल दिए गए। अब ये आप कहेंगे कि जी हम क्यों ये बात करें बगैर सबूत के, तो इसकी सीधी सीधी मिसाल ये है कि जो तकरीबन 90% जो पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ चुके थे उनके अंदर उमर अयूब साहब की जो अहलियां हैं वो तकरीबन 25,000 से ज़ायद की लीड से जीत रही थी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ये रिटर्निंग अफसर का सिस्टम था उसके अंदर जो फॉर्म 45 जारी किए गए हैं और जो फॉर्म 45 इस वक्त पीटीआई के पास मौजूद हैं, उनके इलेक्शन रिजल्ट्स में खासा फ़र्क साफ वाजे नज़र आ रहा है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि अंदर आरओ ऑफिस में क्या कार्रवाई डाली जा रही थी। वैसे भी इस आरओ ऑफिस को जिस तरह से बंद किया गया, रात को वहाँ पे जाने से रोका गया उम्मीदवारों को, और जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन बनी, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होता, आप अंदर मीडिया को जाने देते, सारे कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद होते और पता चल जाता कि क्या रिजल्ट बन रहा है, उस पर कोई उंगली ना उठाता। तो जब आप ये कॉर्डन ऑफ करते हैं वहीं पे पता चल जाता है कि जनाब सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है। तो बहरहाल ये इलेक्शन भी हरिपुर का पीटीआई से छीन लिया गया। इसका मकसद क्या था छीनने का? इसका मकसद बड़ा वाज़े था। इसके 2-3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए गए हैं। पहली चीज़ तो ये मकसद हासिल किया गया कि जो पीएमएलएन है उसको एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलवा दी गई है, यानी पीपल्स पार्टी अब उसका साथ दे ना दे, पीएमएलएन अपनी गवर्नमेंट जो है वो बरकरार रख सकती है। सादा अक्सरियत अब उसके पास मौजूद है, सादा कानून साजी वो आराम से कर सकती है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक जानिब तो पीएमएलएन को स्ट्रॉन्ग किया गया है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को भी मुमकिना आने वाले हालात के लिए ऑपोजिशन के लिए पक्का कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि अगर पीटीआई आने वाले दिनों में सिस्टम से बाहर निकलने का सोचती है, इस्तीफे देती है, तो उस सूरत में ऑलरेडी पीएमएलएन के पास अक्सरियत होगी और अपोजिशन बड़े मज़े से पीपल्स पार्टी के पास चली जाएगी और वो कहेंगे हम तो पहले ही इस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, अब हम बाकायदा अपोजिशन बन जाते हैं, और इस तरीके से वो आराम से अपोजिशन बन जाएंगे और फिर ये दोनों मिलके खेलेंगे और इनको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि पीटीआई को किसी तरह सिस्टम का हिस्सा रहने दिया जाए। तो ये एक बड़ी साफ सी और वाज़े सी इसकी एक अचीवमेंट है जो उन्होंने हासिल की है। उसके बाद चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सटेंशन देना हो, किसी और को लाना हो, कोई नैब के चेयरमैन की तैनाती हो,
کوئی بھی کسی حوالے سے بھی آپ کے جو اپوزیشن اور وزیر اعظم کے درمیان جو بھی معاملات کی سیٹلمنٹ ہونی ہوتی ہے اس میں ان کو آسانی ہو جائے گی. تو یہ بڑا واضح سا ایک نقطہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. دوسرا، اس ہری پور کی سیٹ کو چھیننے کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ پیغام دیا جائے کہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں کر لیں، آپ کمزور ہیں. آپ کی تو پولیس، آپ کی تو بیوروکریسی، یہ بھی آپ کے انڈر اس طرح سے ماتحت کام نہیں کرے گی. آپ نے آ کر یہ کہا کہ اگر آپ نے دھاندلی کی تو آپ صبح کی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے. لیجئے، ہم نے آپ کو دھاندلی کر کے دکھا دی. صبح بھی ہوئی، روشنی بھی سب نے دیکھ لی. اب آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں. تو ان کو بھی ایک عام زبان میں کہا جاتا ہے کینڈے میں لانا تھا کہ بھائی یہ آپ کی اوقات ہے، یہ بتانے کی. سوری ٹو یہ والے الفاظ استعمال کرنے کے لیے، لیکن بیسکلی جو انہوں نے چاہا وہ یہ تھا کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو انہیں ایک ویک وزیر اعلیٰ ثابت کرنا تھا، ویکنیس ان کو ریئلائز کروانی تھی. اس وجہ سے بھی یہ الیکشن جو تھا ان سے چھیننا ضروری تھا. انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ تو صرف ایک سیٹ کے اوپر اپنا الیکشن نہیں بچا سکتے، تو بڑی بڑی باتیں مت کریں. تیسری جو ضرورت تھی اس بات کی وہ یہ بھی تھی کہ جو ایک متھ بن گئی ہے کہ جی عمران خان کی خیبر پختونخوا میں بڑی پاپولیرٹی ہے، عمران خان کی تو پاکستان میں بڑی پاپولیرٹی ہے. تو یہ تمام کے تمام الیکشن ان سے ہروا کے، ان کے کینڈیڈیٹس کو پیچھے کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ دیکھیے جی عمران خان کی پاپولیرٹی کی متھ اب ختم ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے. کیونکہ اب تو ان کے جو اپنے گڑھ ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پر بھی ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نہیں جیت سکا. تو یہ متھ اور یہ بیانیہ بنانا جو کہ بہت ایک اہم ان کا آبجیکٹو تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے یہ الیکشن چھینا. تو یہ بڑی واضح سی صورتحال ہے کہ یہ NA-18 ہری پور کا الیکشن کیوں اور کیسے چھینا گیا. اب اس کے اوپر رات سے میں دیکھ رہی تھی کہ جو یہ ٹاؤٹ صحافی ہیں، ماؤتھ پیس صحافی ہیں، اور جو PMLN کے وزراء ہیں اور جو تمام لوگ، اور آخر میں خود مہارانی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی تشریف لے آئی اور انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ جی دیکھیں ان کی کارکردگی اتنی زبردست تھی کہ خیبر پختونخوا میں بھی جو سیٹ ہے وہ بھی PMLN کو مل گئی. تو بالکل ان کی آج کی جو اسپیچ تھی وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے نواز شریف صاحب نے 8 فروری 2024 کو کی تھی. ہارے ہوئے تھے لیکن آ کے وکٹری اسپیچ کر رہے تھے. تو اب یہ لوگ تو ایسے ہی کردار ہے، ماضی کے تاریخ میں ان کا نام ایسے ہی لکھا جائے گا. چاہے ابھی یہ ان کے پاس عہدے وغیرہ ہیں، جس طرح مرضی ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن یہ متھ بنانا، یہ متھ توڑنا ضروری تھی کہ پاپولیرٹی نہیں ہے عمران خان کی، اور یہ بتانا ضروری تھا کہ اب جو ہے سب سے لوگوں نے اس سسٹم کو قبول کر لیا ہے. تو یہ اس حوالے سے ایک ان کی کامیابی انہوں نے بنانی تھی. یہ کامیابی کو کسی حد تک انہوں نے اچیو بھی کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں خود PTI کے جو لوگ ہیں ان کے غلط فیصلے بھی شامل ہیں. کیونکہ جس طرح پنجاب میں لوگوں نے لو ٹرن آؤٹ کے ساتھ مسترد کیا تھا سارے الیکشن کو، اگر یہی معاملہ باقی 2 حلقوں میں بھی ہوتا تو PTI کا مقبول بیانیہ ہوتا کہ جناب دیکھیے جب ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو تمام لوگوں نے الیکشن ہی مسترد کر دیے. تو ان کا جو ایج تھی وہ ان کی اوپر رہتی. سیٹیں تو ان کو ویسے بھی نہیں ملنی تھی، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ PTI پوری طرح ہی بوائیکاٹ کرتی تاکہ یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوتے کہ ہاں بھائی دیکھیے ہم نے اگر نہیں کیا پارٹیسپیٹ تو لوگوں نے بھی اس میں حصہ نہیں لیا. لیکن ان کے 2 حلقوں میں الیکشن لڑنے سے وہ جنرلائز بات یہی چل پڑی کہ جناب دیکھیے سارے جگہوں پہ PMLN جیت گئی. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک بیوقوفی کی. عمر ایوب صاحب کے حوالے سے خاص طور پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ان حلقوں میں نہیں کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے، تو انہوں نے اسپیشلی عمران خان کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ نہیں یہ سیٹ ان کی نہیں جانی چاہیے، اور اس کے لیے اسپیشل انہوں نے عمران خان سے کہا کہ ہمیں یہاں پہ لڑنے دیا جائے. تو بھائی جب آپ نے اتنی اسپیشل پرمیشن اگر لی تھی تو پھر اس کے بعد ذرا ووٹ کا پیرا بھی دیتے، ذرا جیت کے بھی دکھاتے، ذرا اپنا اصلی رزلٹ بھی لے کے دکھاتے. اور جب آپ یہ نہیں کر سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی پارٹی کا بیانیہ کمزور کرنے کی. تو یہ بیسکلی اس طرح کی یہ گیم چلی ہے. بہرحال جس نے الیکشن چوری کیا ہو، اب آپ دیکھیے کہ 17 سیٹیں تھیں PMLN کی جن کو اب 170 کر دیا گیا ہے. تو کیا ہی کرشمے ہیں، ایسے پاکستان میں ہی صرف ہو سکتا ہے. اور اسی کے عوض جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ اور اس طرح کے جو دوسرے کیریکٹرز ہیں جنہوں نے سہولت کاریاں کی ہیں ان کو پھر عہدے دیے جاتے ہیں، ایکسٹینشنز ملتی ہیں، بھاری مراعات ملتی ہیں، اور ان کو اسی طرح سے کامیابیاں ملتی ہیں. اب آگے جو 28ویں ترمیم ہے اس کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے گی، یا ان کے لیے کوئی اور ایسا عہدہ بنا دیا جائے گا جس کے اندر ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. تو بالکل یہ عین ممکن ہے جس طرح کی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. آخر 17 سے 170 بنانا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے. اور یہ بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک پروگرام میں انکشاف کر رہے تھے کہ عین ممکن ہے
کہ پی ایم ایل این کو 2/3 میجورٹی دلوانے کے لیے 2026 میں یعنی اگلے سال مڈ ٹرم الیکشن کروا دیا جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن تو اب ایسا ہی ہونا ہے جیسا یہ ہو رہے ہیں، تو اسی طرح کا ایک الیکشن کروا کے 2/3 میجورٹی سیدھی سیدھی پی ایم ایل این کو دلوا دی جائے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ عمران خان کو سزا دلوا کر مزید اور اس کو سٹیمپ کر کے سزا کو اس کے بعد اس پورے نظام کو ہی 10 سال کے لیے لیجیٹمائز کر دیا جائے کہ جی اب 10 سال یہی چلنا ہے، الیکشن ہی نہیں ہونے، اور یہ اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، جو مدت ہے کسی بھی اسمبلی کی اس کو بڑھا دیا جائے، تو اس طرح کی تجاویز بھی اب آنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور آ جاتی ہے، اپوزیشن آپ کو چیلنج نہیں کر پا رہی، عوام سوئے پڑے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ جو ہے اسی قسم کی ایبسولوٹ پاور انجوائے کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کا دل کرتا ہے آپ قانون سازیاں کرتے ہیں۔ تو یہی حالت جو ہے وہ اس وقت اس حکومت کی ہو چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی یہ لوگ کریں گے اس میں عدالتیں تو ان کا ساتھ دیں گی۔ اب اگر یہ کہہ دیں کہ جی 10 سال بھی الیکشن نہیں ہونے، تو عدالتیں عین ممکن ہے کہ اس کو لیجیٹمائز کر دیں، کیونکہ عدالت بھی کون سی ہے؟ وفاقی آئینی عدالت، جو کہ بنائی ہی ایسے چنے ہوئے ہیروں کے ساتھ ہے کہ جو کوئی بھی فیصلہ کبھی بھی حکومت کے خلاف نہیں دیں گے۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ججز ٹرانسفر کیس کی انٹرا کورٹ اپیل تھی، اور یہ وہ والا معاملہ تھا جس میں 5 ججز نے اپنی سینیورٹی چینج کرنے کے حوالے سے جو ہے چیلنج کیا تھا، ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا، انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی تھی۔ اب وہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ سے آئینی عدالت میں چلا گیا، آج اس کی ہیئرنگ تھی۔ اچھا، ان ججز میں سے تو کوئی پیش نہیں ہوا اس ہیئرنگ کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، تو انہوں نے وہاں پہ عدالت کے سامنے استدعا کی کہ انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں عمران خان صاحب سے ہدایات لینی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہا، تو کائنڈلی آپ اس بات کے لیے ہدایت جاری کریں، آرڈر جاری کریں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ تو اس کے اوپر جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارا معاملہ ہی نہیں، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس عدالت نے انہیں بند کیا ہے وہی جا کے پرمیشن دے اور وہ آپ ملاقات کریں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ تو انہوں نے ان کی یہ درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ عدالت جو عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے ایک آرڈر جاری نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہے، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا وہ عمران خان کے حوالے سے کسی کیس میں ان کو کوئی ریلیف دے گی یا اس حکومت کے خلاف کوئی بھی فیصلہ دے گی؟ اس کا بڑا اہم سا اور ایک بڑا عام سا اور آسان سا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ جو آئینی بینچ بنایا گیا تھا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آئینی بینچ جو ہے اس نے ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں دیا جو کہ کسی طرح بھی اس حکومت کے خلاف جاتا۔ تو 1 سال تک یہ آئینی بینچ کام کرتا رہا، لیکن اس نے ایک بھی فیصلہ اس دوران ایسا نہیں دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آئینی بینچ جو کہ اب آئینی عدالت میں کنورٹ ہو چکا ہے، یہ بیسیکلی کس قسم کے ججز پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، اب ایک طرف تو یہ سب معاملات ہیں، تو دوسری طرف جہاں یہ الیکشن چوریوں میں تمام سسٹم لگا ہوا ہے، تو وہیں صورتحال دہشت گردی کے حوالے سے ایسی ہے کہ اب جو دہشت گرد ہیں وہ پشاور تک آ چکے ہیں۔ آج بہت ہی صبح سویرے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک خودکش دھماکہ جو ہے وہ گیٹ کے اوپر ہوا، خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، اور 2 جو خودکش حملہ آور تھے وہ گیٹ سے انٹر ہوئے اور ان کو جو وہاں پہ موجود اہلکار تھے انہوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ تو یہ جو ان کا حملہ تھا یہاں پر وہ ناکام تو ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا اس کے نتیجے میں 3 جو ایف سی اہلکار ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ معاملہ کہیں بنوں میں نہیں ہوا، یہ معاملہ کہیں سرحدی علاقے وزیرستان باجوڑ میں نہیں ہوا، یہ پشاور کے عین درمیان میں ہوا ہے، یعنی پشاور جو کہ آپ کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ تو اسلام آباد اس سے کتنا دور ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، خیر اسلام آباد میں الگ سے ایک ہو چکا ہے دھماکہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کے جو دہشت گرد ہیں وہ آپ کے صوبائی دارالحکومت تک آ چکے ہیں، وفاقی دارالحکومت تک آ چکے ہیں، متعدد جگہوں پر وہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ریاست کی پرائرٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس واقعے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بھی مذمت جاری کی ہے، اور ایک اچھا جیسچر دیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے۔ انہوں نے ان ایف سی اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شمولیت بھی اختیار کی، اور یہاں پر جو کور کمانڈر پشاور ہیں عمر بخاری صاحب وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور بھی پہنچے، وہاں پر آ کے انہوں نے زخمیوں کی بلکہ شاید خیبر ٹیچنگ میں، بہرحال جس بھی اسپتال میں زخمی موجود تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے ان کی عیادت بھی کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔
تو سہیل آفریدی کی طرف سے یہ اچھا جیسچر تھا، اس عزم کا اظہار تھا کہ دہشت گردی کے خلاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو لڑیں گے تو بالکل لڑیں گے، لیکن باقی جو ان کا بیانیہ ہے کہ اس کے اوپر پالیسی کیا ہونی چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی حتمی بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے آج یہاں پر آ کر جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جو کہ اچھی بات تھی، کیونکہ اس بات پہ بھی ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں اگر کرتے، یا کوئی اس طرح کے آپٹکس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں دہشت گردوں کا کوئی ہمدرد دکھانے اور پورٹرے کرنے کی ذمہ داری جن صحافیوں کو ملی ہوئی ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ صرف صحافی نہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بھی۔ تو ایسے میں ان کی طرف سے یہ اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے یہ والی جو تنقید ہے اس کو کرنے کا موقع نہیں دیا اور اظہار یکجہتی بھی کیا اور ساتھ ساتھ ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ لیکن اب اس سارے معاملے میں ایک چیز اور بھی ہے، جیسے میں نے انتخابات کی بات کی کہ ایک بات یہ ہوتی تھی کہ جناب کے پی کا جو درجہ حرارت ہے وہ بہت مختلف ہے، اور آپ پنجاب میں تو آ کے الیکشن لوٹ لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، رزلٹ بدل لیتے ہیں، لیکن کے پی میں ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا، اور وہاں پر ایک تو اتنی میجورٹی بھی ہے ان کی، اور دوسرا وہاں کے لوگ جو ہیں جی وہ بہت اس بات کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ جنید اکبر صاحب کے تو الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم تو ایک مرلے کے اوپر جان دے دیتے ہیں، تو ایک ایک سیٹ یا مینڈیٹ کے اوپر ہم بھلا کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔ تو جناب ایک مرلے پہ آپ بالکل جان نہ دیں، آپ مینڈیٹ پہ بھی جان نہ دیں، لیکن آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں جنید اکبر صاحب، حقیقت یہی ہے کہ آپ کا مینڈیٹ ایک دفعہ پھر چوری ہوا ہے اور یہاں سے سیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی لے لی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیکھا کہ کوئی رات گئے ایسا احتجاج ہوا ہو، کوئی لوگ بڑے کوئی باہر نکل آئے سڑکوں پر، کوئی بہت انہوں نے اس کے اوپر ری ایکشن دیا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ آر او آفس کے باہر اکٹھے ضرور ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی وہاں سے چلی گئی، اور اس کے بعد جو دیگر لوگ تھے وہ بھی کارکن بھی چلے گئے، تو یہ سارا معاملہ تھا خیر و اسلوبی سے انجام پا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے تو بہتر یہی تھا جیسے میں نے کہا کہ آپ الیکشن نہ لڑتے، کیونکہ جس طریقے سے آسانی کے ساتھ یہ سیٹ ان کی جھولی میں چلی گئی ہے، اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کے پی میں کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ یہی کریں۔ اور اس جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اس سارے معاملے میں یہ بھی مقصد ایک پیغام دینا تھا کہ جناب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کے پی میں تو آپ کی چونکہ میجورٹی ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ سوچ رکھیے کہ اگلی دفعہ آپ کو کے پی بھی نہیں ملے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا منصور علی خان کے شو میں چند دن پہلے منیب فاروق صاحب نے یہ بات بھی کی کہ اگر جی یہی معاملات ایسے ہی رہے اور کوئی پی ٹی آئی کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، اگر یہ ان کا تناؤ اسی طرح جاری رہا، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ اگلی دفعہ آپ کو کے پی بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب کے پی سے تو آپ کی حکومت نہیں ختم ہو سکتی یا یہاں سے آپ کے ساتھ دھاندلی نہیں ہو سکتی، تو یہ والی جو متھ البتہ یہ ضرور انہوں نے ختم کر کے دکھائی ہے کہ جناب یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی ساری کہانی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ جتنا ان لوگوں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب باری پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر اب کیا سٹیپ لیتی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بیانیے کے حوالے سے وہ آ کے سب کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن اب لوگ بھی اس بات سے میرا خیال ہے کہ زیادہ متاثر نہیں ہوں گے کہ آپ صرف آ کے یہ بتاتے رہیں کہ اس طرح دھاندلی ہو گئی، اس طرح دھاندلی ہو گئی۔ یہ باتیں بہت دفعہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، پہلے جنرل الیکشن پر، اس کے بعد مختلف ضمنی انتخابات پر۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی ریمیڈی کیا ہے، کیا آپ کے پاس صرف یہی ایک حل ہے کہ آپ بعد میں آئیں اور آ کے روتے دھوتے رہیں کہ جناب یہ ہمارے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا آپ نے اس کا کوئی حل بھی سوچا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے روکنا ہے یا کیسے بچانا ہے؟ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اب ذرا برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔